الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم كما تحب وترضى أن نصلي عليه. Eminent Chief Guest, Honorable President, Principal, most respected teachers, audience, listeners, my spectators, my loving pupils, lovely and sweet morning to all of you. Today, the time is very precious. In spite of it, you came to celebrate this function. First of all, I would like to congratulate and lots of thanks. میرے عزیز طلباء، قابل احترام اساتذہ کرام، اس ادارے کی شیخ الجامعہ اور تمامی مہمانان، آج مراقبت کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے. یہ ہمارے لیے ایک نیشنل پرو ہے، نیشنل تہوار ہے. ہندوستان میں ہم 3 ایسے فیسٹیولز ہیں جس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. وی آر سیلیبریٹنگ 3 festivals in India every year. ہر سال ہم 3 تہوار مناتے ہیں. The one of Freedom Day, which called Red Letter Day, Independence Day, Golden Day in history of India. دوسرا دن ریپبلک ڈے ہے جو یوم جمہوریہ ہے. تیسرا گاندھی جینتی ہے. یوں تو ہم بہت سارے مذہبی تہوار مناتے ہیں، لیکن ان میں یہ 3 تہوار ہمارے ایسے ہیں جو نیشنل طور پر ہمیں منانے کا حکم بھی دیا جاتا ہے اور ہمارے اوپر ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. میرے پیارے عزیزوں، آج ہم ہندوستان کا 77واں سوتنتر دیوس منا رہے ہیں. یہ 77واں یوم آزادی ہے. ہندوستان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان جسے بھارت کہا جاتا ہے، یہ سنسدیہ پروانی والی سرکار، یہ دھرم نرپیش پربھو ستا سمپن. پربھو ستا سمپن کا مطلب ہوتا ہے خود مختار. پربھو ستا سمپن سماجوادی، دھرم نرپیش یعنی جس کا کوئی مذہب نہیں اسٹیٹ کا، لوک تنتراتمک گرو راج ہے. یعنی یہ عوامی جمہوریہ ہے. یہاں سب سے بڑی طاقت عوام کی ہے. ہم ایسے دیش میں سانس لے رہے ہیں جو وبھن قوموں، وبھن سنسکرتیوں
परंपराओं एवं विभिन्न धर्मों का एक अजीम स्थल है। हिंदुस्तान वो धरती है जिस जमीन से बहुत सारी विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। अगर हम हिंदुस्तान की, भारत की विशेषताओं पर बात करें तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। हिस्टोरिकली एतबार से ये पूरे वर्ल्ड की, इंसानों की सबसे पहली धरती है जहां से इंसानियत का उत्पन्न हुआ। इंसानियत जहां से जाहिर हुई तो जो सबसे पहले इंसान को इस धरती में भेजा गया। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह नहीं जो इंसान के रहने के लिए मुवाफिक हो, जिसकी आबो हवा हिंदुस्तान से ज्यादा। यहाँ गर्मी भी है, सर्दी भी है, जाड़ा भी है, मौसम खिज़ा भी है, सारे मौसम यहाँ पाए जाते हैं। यूरोप चले जाएं तो कहीं ठंडी है, अरब चले जाएं तो गर्मी है, लेकिन यहाँ सारे मौसम आपको बैठ वक्त मिलते हैं। यह हिंदुस्तान की विशेषता है। जिसके अंदर ही सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर दूसरी आबादी रखने वाला मुल्क है और हो सकता है मुस्तकबिल में ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क बन जाए। ये बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। अब आपको मालूम होगा जब ये इतना खूबसूरत मुल्क है तो जहां खूबसूरती होती है वहां लोग मूव करते हैं, वहां हिजरत करते हैं और बड़े बड़े क्रांति लोग आक्रमण करते हैं उस मुल्क पर, उसको हासिल करने के लिए। तो हिंदुस्तान जब इतना खूबसूरत था तो इसकी खूबसूरती को, इसकी सुंदरता को देखकर, यहाँ की जमीनों में छुपे हुए मालो दौलत को देखकर बहुत से मुल्कों के लोगों ने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया और हिजरत भी की। और ये प्राचीन काल से इतिहास चला रहा है। प्राचीन काल हो, मध्य काल हो या मौजूदा काल हो, सब में ये बात पाई जा रही है। हम बहुत ज्यादा कदीम तारीख में नहीं जाएंगे, आपको हम मुगल दौर की तारीख से थोड़ी सी झलक पेश करते हैं। हिंदुस्तान में अंग्रेज से पहले पुर्तगीज थे, देश थे, बहुत सारी कौमें थी जिनकी अलग अलग कानूनियाती हुकूमतें थी। गोवा के अंदर पुर्तगालियों ने अपना अलग स्टेट बना रखा था, ब्रिटिश ने पांडेगिरी को पता करके अलग अपना स्टेट बना रखा था। लेकिन जब अंग्रेज 16वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के समय में प्रवेश करते हैं तो उसके बाद हिंदुस्तान में अंग्रेजों की तारीख शुरू होती है। उससे पहले अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं आए, वह विजिटर की शक्ल में आए, देखा हिंदुस्तान कैसा मुल्क है। मलका अल-ज़ुबैर ने उनको भेजा एक तिजारती काम के लिए। 1608 में उनको सूरत गुजरात के अंदर कंपनी बनाने की इजाजत मिल गई और उन्होंने पहली कंपनी गुजरात के अंदर बनाई। फिर उसके बाद नूरुद्दीन जहांगीर के दौर में और थोड़ी गुर्बत पैदा हुई अंग्रेजों को, और बहुत सारे इलाके उसने इसमें हुआ है, गुजरात है, अहमदाबाद है, ये इलाके उन्होंने अपनी कंपनी कायम करने के लिए हासिल कर ली है। फिर उसके बाद शाहजहां का जमाना आया। शाहजहां के जमाने में मद्रास में, कलकत्ता में इन्होंने बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी, अपनी कंपनियों की कोठियां बनाई, कॉलेजेस बनाए, इदारे बनाए। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आक्रमण का मकसद क्या था? उनके आक्रमण का मकसद हिंदुस्तान को विकास देना होता तो वो हिंदुस्तान में ही होते। उनको हिंदुस्तान को विकास देना नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जो दौलत थी पहले से मौजूद, उस दौलत को कंट्रोल करके वहां अपना कब्जा जमाना था। ये सारे इतिहासकार जानते हैं कि जब अंग्रेज यहां आए तो धीरे धीरे उन्होंने अपने कदमों को जमाया
تجارت کے راستے سے حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ ادھر مغل ایمپائر زوال کا شکار ہو چکا تھا، اور اورنگزیب عالمگیر کے جانے کے بعد جیسے ہی معظم شاہ کا دور شروع ہوتا ہے، ہندوستان کی حکومت زوال پذیر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر رنگیلے شاہ کے زمانے میں تو ہندوستان کی حالت خراب ہو گئی۔ بالآخر وقت آ گیا کہ جب بہادر شاہ ظفر کو 1837 سے لے کر 1857 تک 20 سال ایسے گزرے ہیں جب 1 لاکھ کا وظیفہ اس کو دیا جاتا تھا، اور بادشاہ صرف ایک وظیفہ خوار بن کے رہ گیا قلعے کے اندر۔ اس کی تمام سرگرمیاں، گتیویدیاں سیمت ہو گئی قلعے کے اندر۔ یہ بات سب کو معلوم ہے۔ یوں ہی زوال نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے کارن ہیں اور بہت ساری اس کی وجہ ہے، جس کی بنیاد پر ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی بنا۔ انگریز جب یہاں قابض ہو گئے، 20 ستمبر 1857 وہ تاریخ ہے جس میں انگریزوں نے لال قلعے کے اوپر اپنا جھنڈا لہرایا، اور یہاں کا مختار مالک بن بیٹھے 20 ستمبر 1857۔ تو 1857 ہمارے اتہاس میں یہ انڈیا کی سقوط کا سال ہے، جس کے جیسے سقوط غرناطہ کو ہم بولتے، سقوط غرناطہ ہوا، سقوط ڈھاکہ ہوا، اور سقوط بغداد ہوا، اس طریقے سے یہ ہمارا سقوط دہلی ہوا اور مسلمانوں سے یہ حکومت چھین لی گئی۔ ایسا نہیں کہ آسانی سے ان کو یہ ساری چیزیں مل گئی، نہیں، بلکہ ان کو بڑی جدوجہد کرنی پڑی۔ 1857 کے بعد پھر ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اور بھی جنگیں ہوئی، مثلا پلاسی کے میدان میں ایک فیصلہ کن معرکہ ہوا جس کو جنگ پلاسی کہا جاتا ہے۔ 1764 میں پھر جنگ بکسر ہوئی، 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی، 1764 کے اندر بکسر میں جنگ لڑی گئی، پھر اس کے بعد روہل کھینڈ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی، اس کے بعد 1797 میں یہ شرنگا پٹنم میں ایک جنگ لڑی گئی جس میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے شہید کرنے کے بعد اس کو لگتا تھا کہ تمام مزاحمتی قوتیں ختم ہو چکی ہیں، اب ہماری کوئی مزاحمت کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انگریز دہلی کی طرف بڑھے، دہلی پر فوراً قبضہ نہیں کیا، دہلی پر قبضہ کرنے سے پہلے ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اس نے فتح کیا، اس کے بعد دہلی کی طرف بڑھے اور دہلی کو گھیر لیا گیا۔ یہ ہماری ایک سمجھیے سیاہ باب ہے تاریخ کا۔ اس کے بعد 1857 کے بعد 1947 تک ایک دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے۔ 1857 میں جو مزاحمت کار تھے ان میں بڑی تعداد علماء کی تھی، ہمارے مسلم لیڈران کی تھی، جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے فتوے بھی جاری کیے اور باضابطہ فورسز بھی تشکیل دی۔ اس میں نمایاں نام علامہ فضل خیرآبادی کا تھا۔ علامہ فضل خیرآبادی نے ایک فتوی جہاد دیا، اس فتوی جہاد پر مفتی عنایت احمد کاکوری، مفتی صدر الدین آہوتر اور بڑے بڑے علماء نے دستخط کیے کہ انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے۔ اسی کی پاداش میں آپ کو جزیرہ عمان بھیج دیا گیا، جہاں 1861 میں آپ کا ندھن ہو گیا، وصال ہو گیا۔ اسی ضمن میں ایک نمایاں نام مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی کا آتا ہے۔ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی وہ ہی لوگ ہیں آزادی کے کہ ان کے ذکر کے بغیر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں سمجھتا ہوں ادھوری ہوگی۔ انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کیا، بہت زیادہ جدوجہد کی، مختلف ریاستوں کا دورہ کیا، اور بعد میں جب انہیں مایوسی ہاتھ لگی تب لکھنؤ کا انہوں نے رخ کیا اور وہاں کے نوابوں سے مل کر ایک فورس تشکیل دی، اور بالآخر ان کو شاہجہاں پور میں محمدی اسٹیٹ بنانا پڑا، جہاں اس وقت کے جنرل بخت اور بڑے بڑے کرانتیکاری لیڈر جمع ہوئے اور جنہوں نے انگریزوں سے بہت زیادہ جنگ کی۔ بالآخر ان سب کو اپنے پہاڑوں کی آہوتی دینی پڑی،
دیش کی آزادی بھی نہیں ہو گئی۔ مولانا شاہ اللہ مدرسی کو پھانسی پہ لٹکایا گیا اور ان کی لاش کئی ہفتے تک لٹکتی رہی۔ مفتی عنایت احمد کا کافی مراد آبادی کو مراد آباد کے ڈسٹرکٹ جیل کے قریب پھانسی دی گئی۔ تو یہ علماء ہیں جنہوں نے اس دیش کو اپنے لہو سے آزاد کرایا ہے۔ دو جنگیں لڑی گئی ہیں، ایک جنگ وہ ہے جس میں خون بہائے گئے، دوسری جنگ وہ ہے جس کے اندر پسینے بہائے گئے۔ 1947 پسینہ بہایا گیا، اس میں 1857 میں خون بہایا گیا، اور 1857 کے جو ہیرو ہیں وہ سب کے سب ہمارے علماء اہل سنت ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر تاریخ اور آگے بڑھتی ہے۔ 1857 کے بعد پھر 100 سال تک تقریباً انگریز ملک پر قابض ہوئے۔ اس کے بعد ہمارے عقائدین آزادی اٹھے، جن میں سرفرست موہن کرم داس چندر گاندھی جی ہیں، جو لندن سے بیرسٹر تھے، افریقہ میں زمانے تک انہوں نے وکالت کی اور اس کے بعد پھر ہندوستان آ گئے۔ اپنے طویل تجربات کو انہوں نے ہندوستان کی سوتنترتا کے لیے استعمال کیا، یہاں کے لوگوں کو ابھارا، ان کو حوصلہ دیا، ساتیہ گرہ تحریک شروع کی، اس کے بعد نو کوآپریشن تحریک شروع کی، بہت ساری تحریکیں انہوں نے شروع کی، اور ہندوستان کے اندر ایک جاگرکتا پیدا ہوا۔ اسی میں مولانا ابوالکلام آزاد ہیں جو ان کی شانہ بہشانہ رہے، اور نیشنل کانگریس جس کی بنیاد 1885 میں رکھی گئی تھی، اس کے وہ پریزیڈنٹ بھی تھے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ مولانا آزاد نے اگر استعفیٰ نہیں دیا ہوتا تو انہی کو ہندوستان کا پہلا راشٹرپتی منتخب کیا جاتا، پہلا صدر وزیر اعظم منتخب کیا جاتا۔ یہ مولانا کی بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے اس پد سے استعفیٰ دے دیا، ورنہ یہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم ہوتے مولانا ابوالکلام آزاد۔ اس میں اور بھی نام ہیں، پنڈت جواہر لال نہرو بھی ہیں، بھگت سنگھ بھی ہیں، چندر شیکھر آزاد بھی ہیں، اور خان عبدالغفار خان ہیں جنہیں دادی کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے ویر ہیں، ایسے کرانتیکاری ہیں جنہوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دے کر اس دیش کو آزاد کروایا، اور جس دیش میں لوگوں کے حقوق اور ان کی مولی ادھیکاروں سے ان کو ونچت کر دیا گیا تھا، ان کو پھر سے ان کے حقوق کو دیا ہے۔ میرے بزرگ، آزادی ایک بہت قیمتی نعمت ہوتی ہے، کسی قوم سے جب چھین لی جاتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ چھین گیا۔ آج آپ ایک آزاد ملک میں ساتھ دے رہے ہیں۔ ہندوستان کی وبھاجت ہونے میں، ہندوستان کے وبھاجن میں سب سے بڑا کردار انگریزوں کا ہے۔ ان انگریزوں نے 100 سال کی مدت میں نفرت کی جو آگ لگائی اور ہندوستان کے اتحاد کو مکمل طور پر بدل دیا، اور مسلم شاشکوں کے اتحاد کو غلط روپ میں پیش کیا، جس کی وجہ سے یہاں کے شہریوں میں، یہاں کے باشندوں میں ایک نفرت کی فضا پیدا ہونے لگی مسلمانوں کے خلاف۔ اصل وجہ ہے اتحاد کو بدلنے کی۔ انہوں نے بڑی تعداد میں ایسے کالجز، یونیورسٹیز بنانا شروع کیے جس میں لوگوں کو عیسائی بنایا جا سکے، اور اس کے لیے انہوں نے ہر حربے استعمال کیے۔ اگر بر وقت مدارس اسلامیہ اور علماء کھڑے نہ ہوتے تو آج یہ امرتسر، یہ اتحادی، یہ آزادی کا دن ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ آج مدارس اسلامیہ کو وقتاً فوقتاً نشانہ بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ملک کے ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ہے، علماء پر بختیاں کسی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے اس دیش میں ان کا کیا کردار ہے، تمہیں دیش کی پھر سے تاریخ پڑھنی چاہیے۔ اگر یہ علماء نہ ہوں اور مدارس نہ ہوتے تو آج ایسا ہندوستان ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ ان کی قربانیوں کا ثمرہ ہے کہ آج ہمیں ایک متحدہ ہندوستان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس ہندوستان کی وشیشتاؤں کو، اس کی سنسکرتیوں کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے، اور
انیکتا میں ایکتا کیسے ہو، اس کے لیے ہم سب کو پریاس کرنا پڑے گا، ہم سب کو سنگھرش کرنا پڑے گا، کیونکہ ہندوستان میں نفرتی عناصر، انتہا پسندی پنپنے لگی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ ایک خاص ورگ کو ٹارگیٹ کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس نفرت کی فضا کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہندوستان وشو گرو بن سکے۔ وشو گرو ایسے نہیں بنے گا، بلکہ اس کے لیے تمام ورگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے، تب یہ وشو گرو بن سکتا ہے۔ لیکن ایک ورگ کو مکمل طور پہ سائڈ کر دیا جائے تو کبھی بھی ہندوستان عظیم ہندوستان نہیں بن سکتا۔ جس ہندوستان کا خواب ہمارے ہندوستان کے رچنے والوں نے، یہاں کے نروان، اس زمین، اس حکومت کو نروان کرنے والوں نے دیا تھا، وہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کو اپنے ملک کے اتحاد کے بارے میں، اپنے قائدین کی قربانیوں کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے۔ غلط جانکاریاں انہیں فراہم کی جا رہی ہیں، غلط جانکاریوں سے معاملات کشیدہ ہوتے ہیں، نفرتوں کی چنگاری بڑھتی ہے۔ آج نفرت کی چنگاری بڑھ چکی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ہم سب کو میدان میں آنا پڑے گا اور ہر ورگ کی قربانیوں کو سویکار کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم ایک عظیم شہری بن سکتے ہیں۔ ہمارا سنویدھان سب کو اکولیٹی کا، برابری کا حق دیتا ہے۔ کسی بھی ورگ کو اگر اس کے مولک ادھیکار سے ونچت کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا اپرادھ ہوتا ہے۔ جامعۃ الاشرفیہ مبارک کو اس کا بہت بڑا یوگدان ہے، اس کی بہت بڑی قربانی ہے اس ملک کی ڈیولپمنٹ میں۔ آپ یاد کریں اس وقت جب 1947 میں لوگ پاکستان ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت اس ادارے کے فاؤنڈر نے، اس کے نرماتا نے ایک کتاب لکھی، ارشاد القرآن، جن کا نام حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی۔ آپ نے ارشاد القرآن لکھ کر ہندوستانیوں کو یہ باور کرایا کہ ہندوستان کے باشندوں، تمہیں اس ملک کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا ملک ہے، تمہارے باپ داداؤں کا ملک ہے، یہ آدم علیہ السلام کا ملک ہے، نبیوں کا ملک ہے، ہمارے بزرگوں کا ملک ہے، یہاں لال قلعہ موجود ہے، تاج محل موجود ہے، قطب مینار ہے، اس کو چھوڑ کے تم کہاں جاؤ گے؟ تو انہوں نے ہجرت سے منع کیا تھا، اور اس کی آزادی کے بعد اگر سب سے بڑا ادارہ شمالی ہندوستان میں کوئی قائم ہوا تو اس کا نام جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہے۔ جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور نے اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیمی کفالت کا بھرپور حق ادا کیا، اور نہ صرف ہندوستان کو خود کفیل بنانے میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ اس کی کرنیں، اس کی شعاعیں یورپ کی دھرتی پر پہنچی، افریقہ کی دھرتی پر پہنچی، یو ایس کی دھرتی پر پہنچی، اور دنیا کے وبھن ملکوں میں یہاں سے پرکاشت ہونے والی کتابیں، روشنیاں اور یہاں کے پروردہ علماء نے ایک اتحاد سمجھا اور ہم انقلابی کردار ادا کیا۔ الجامعۃ الاشرفیہ کی اس انقلابی کردار کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور آج جو ہمارے ادھیاپک یہاں موجود ہیں، ہمارے مانیہ مہودے یہاں پر موجود ہیں، یہ سب اس بات کی گواہ ہیں، یہ سب الجامعۃ الاشرفیہ کے اس مشن کے ساتھ کھڑے ہیں جو حضور حافظ ملت نے ہم کو دیا تھا۔ ہم ہندوستان کو ایک عظیم ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ہندوستان کو ایک عظیم قومیت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ قومیت یہ ہے ہم ہندوستانی ہیں، اور ہر شہری کو اس کے مذہب پر پورے طور پہ عملداری کا حق ہونا چاہیے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیعت رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہیں، ہندوستان ہمارا، اور اقبال نے کہا تھا اے ہمارا اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر ہنسوں۔ میں انہیں کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور اپنے محترم پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اوسر پر مجھے
گفتگو کا سمبودھن کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔